जिगर की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में जिगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से एक शख्स तो पीलिया या पीला यरकान ना तो कोई बहुत पैनिक करके डरने वाली बीमारी है और ना ही बिल्कुल आराम से बैठ जाने वाली बीमारी है कि जी कोई गल नहीं कर। हेपेटाइटिस ए और ई एक लगने वाली बीमारी है जो कि पानी से, गंदे हाथों से या गंदे बर्तनों से। ख़तरा कहाँ होता है? जहाँ पे इसके अंदर एंजाइम्स, लिवर के एंजाइम्स कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली आवान है। मैं पिछले 20 साल से लाहौर में क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी ट्रेनिंग जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की है, जहाँ पे मुझे मौका मिला प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ क़य्यूम ख़ान साहब के साथ काम करने का। मैं उनका ट्रेनी हूँ, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जिगर के बड़े डॉक्टरों में शुमार किए जाते हैं। हमें अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब हम अमेरिका ज़्यादा तहकीक वाली पढ़ाई करने के लिए गए, तो पता चला कि अल्लाह ताला ने हमें जो असातिज़ा पाकिस्तान में अता फ़रमाए हैं, ये अमरीकियों के भी उस्ताद हैं। जिगर की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में जिगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से एक शख्स, यानी पाकिस्तान की तकरीबन 20 से 25% आबादी हेपेटाइटिस या जिगर की बीमारियों का शिकार है। हेपेटाइटिस में हम बात करें तो हेपेटाइटिस कई किस्म का होता है। एक एक्यूट हेपेटाइटिस है और एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। एक्यूट हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई है। इसी तरह ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है। जबकि हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बात करें तो उसमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की बात करेंगे। इन्फेक्शियस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी है। नॉन इन्फेक्शियस में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है और इस तरह बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हम जिगर की सोजिश का शिकार समझते हैं, लेकिन उनमें वायरस शामिल नहीं होता। हेपेटाइटिस ए और ई एक लगने वाली बीमारी है जो कि पानी से, गंदे हाथों से या गंदे बर्तनों से या ऐसी खुराक जिसको पहले इस्तेमाल किया या बनाया उस शख्स ने जिसको हेपेटाइटिस ए या ई था, ऐसी खुराक खाने से ये पीलिया, जो आम पीला यरकान है, ये हो जाता है। ये 100% काबिल इलाज है और ये बग़ैर इलाज के भी कई दफ़ा 14 से 21 दिन में ठीक हो जाता है। ख़तरा कहाँ होता है? जहाँ पे इसके अंदर एंजाइम्स, लिवर के एंजाइम्स कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा गुना बढ़ना शुरू हो जाएं। और हमने तो हज़ारों में, नॉर्मल ALT और AST 30, 40 होता है, हमने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों में गए हुए ALT, AST देखे हैं और कुछ बहुत कम मरीज़ों में पीले यरकान की वजह से भी लिवर फेलियर देखा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने कैरियर में 1-2 डेथ्स भी देखने का मौका मिला पीले यरकान के मरीज़ों में। तो पीलिया या पीला यरकान ना तो कोई बहुत पैनिक करके डरने वाली बीमारी है और ना ही बिल्कुल आराम से बैठ जाने वाली बीमारी है कि जी कोई गल नहीं, गन्ने दा रस पियांगे ठीक हो जाएगा, तो मिठे जूस पियांगे, तो मनक्के दा पानी पियांगे। डेफिनेटली इन सब चीज़ों का रोल है, लेकिन आपके बताए हुए डॉक्टर की अद्वियात का भी रोल है। उन अद्वियात से रिकवरी ना सिर्फ जल्दी होती है बल्कि जिगर में सोजिश भी कम होती है। हेपेटाइटिस ए और ई के दौरान तेज़ नमक मिर्च तो दरकनार, आम खाने की भूख भी नहीं लग रही होती। तो डाइट प्लान भी आपके डॉक्टर ने देना है, जिसमें डेफिनेटली जूसेस होंगे, लिक्विड शुगर बेस्ड मील्स होंगे, चूँकि खुराक जिस्म हज़म नहीं इतना ही अच्छे कर रहा होता, और साथ में अद्वियात। और कुछ मरीज़ों में ड्रिप के ज़रिए पानी और चीनी वाला पानी दिया जाता है और उसमें हेपामर्स या और इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पीलिया वाले यरकान में इन्फेक्शन होने का अमल कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर्स अपनी समझ से जहाँ पे ज़रूरी समझे प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स या मैदे की उल्टी को रोकने की अद्वियात और मैदे के अंदर तेज़ाबियत को कम करने की दवाई भी इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की। हेपेटाइटिस बी दुनिया में कम होता जा रहा है क्योंकि इसने अपनी पीक देख ली और इसकी वैक्सीन अवेलेबल होने की वजह से नए मरीज़ों की शरह कम हो गई, लेकिन जो पुराने मरीज़ हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। जबकि हेपेटाइटिस सी, जो कि एक RNA वायरस है, उसकी आज तक वैक्सीन नहीं बन सकी और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको दुनिया की बड़ी बीमारियों में शुमार किया जाता है। इसकी वजह से जिगर के अंदर सोजिश का होना और जिगर का सुकड़ जाना और फिर उस सुकड़े हुए जिगर की वजह से पेट में पानी पड़ना, तिल्ली का बढ़ जाना,
خون کی الٹی آنا یا خون کے پخانے آنا یا دماغ کے اندر ایسی تبدیلی جس کو ہم ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کہتے ہیں، دماغ کا موقوف ہو جانا، دنیا سے بے ربط ہو باتیں ہو جانا، یہ سب اس کی کمپلیکیشن ہیں۔ تو ہیپیٹائٹس سی کی پراپر تشخیص اور پراپر علاج بہت ضروری ہے، جس طرح کرونک ہیپیٹائٹس بی کی پراپر تشخیص اور علاج ضروری ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے اندر ایک گولی ہے، 2 یا 3 قسم کی مختلف گولیاں ہیں، لیکن ایک گولی روز کھانی ہوتی ہے۔ کچھ ڈاکٹرز آپ کی تشخیص اور آپ کے وائرل لوڈ کی بدولت 6 مہینے سے لے کے اس کو 3 سال تک کھلائیں گے، کچھ لوگ اس کو 5 سال تک کھلائیں گے، جس طرح آپ کی ضرورت ہے جسم کی۔ ہیپیٹائٹس سی میں پہلے انجیکشنز لگتے تھے، اور آج بھی دنیا کے کچھ حصوں میں اور کچھ خاص وائرسز میں، کچھ خاص مریضوں میں انٹرفرونز کے انجیکشن یوز کیے جاتے ہیں، جن میں پیگلیٹڈ انٹرفرونز بھی اور سادہ انٹرفرونز بھی ہیں۔ لیکن قدرت کا انعام کہ ہمارے پاس ایسی ادویات آ گئی منہ سے کھانے والی، جن کے ذریعے ہیپیٹائٹس سی آلموسٹ 99% باڈی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ان میں سب سے کم درجے کی دوائی ہے وہ بھی 92% افیکٹو ہے، اور جو سب سے اچھی ہے وہ 99% ہیپیٹائٹس سی کا جسم سے خاتمہ کر دیتی ہے، اور انشاءاللہ وہ دوبارہ ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کی ری ایکٹیویشن کے چانسز بہت کم ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی کی آگے قسمیں ہیں، جینو ٹائپ 1 سے لے کے 4 تک تو زیادہ کامن جینو ٹائپس ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ جینو ٹائپس دنیا میں اویلیبل ہیں۔ پاکستان میں زیادہ 3A اور 3B ہے، جس کے لیے 3 سے 4 مہینے گولی کھانی پڑتی ہے۔ امریکہ میں زیادہ قسم جو ہے وہ جینو ٹائپ 1 ہے، اس کے لیے 6 مہینے سے 1 سال تک دوائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب ڈبل دوائی آ گئی ہے، جس طرح ہم اگر برانڈ نیم کی بات کریں تو سوفاسوویر اور پیٹاسوویر ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور کمبینیشنز میں ہمارے پاس میں ڈیکلاٹاسویر کے ساتھ کمبینیشنز اویلیبل ہیں، اور ابھی ٹائپ 1 کے لیے اور ریزسٹنس کے لیے ہارونی اور بہت سی دوائیاں ہمارے پاس میں اویلیبل ہیں، جو کہ ہمارے مریضوں میں اگر پراپر طریقے سے استعمال کی جائیں تو ہیپیٹائٹس سی بالکل خطرناک مرض نہیں ہے۔ وہ مریض جن میں وائرس نیگیٹو بھی ہو گیا اور اس کے بعد جگر سکڑنے کا عمل نہیں رکا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں بہت کم جن میں وائرس تو نیگیٹو ہو گیا لیکن جگر سکڑنے کا عمل جاری رہا، یہ لوگ ذرا مشکل مریض ہوتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ مریض جن کا جگر سکڑ چکا ہے ان کے لیے کیا علاج ہمارے پاس اویلیبل ہے؟ ان کے لیے ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج اویلیبل ہے، جو کہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کے سرکاری اداروں میں لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ کیا لیور ٹرانسپلانٹ بہت بڑی کوئی اچنبے کی چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ڈونر اچھا ہے اور ریسیپینٹ اچھا ہے اور ڈاکٹرز نے صحیح فیصلہ لیا ہے تو ٹرانسپلانٹ کے بعد نارمل زندگی لوگ گزار سکتے ہیں۔ میرے پاس ایسے مریض ہیں الحمدللہ جو کہ آج سے 18 سال یا 16 سال پہلے مجھے ٹرانسفر ہوا، اور اس سے پہلے میرا جو پہلا پیشنٹ جو میرے پاس سب سے پرانا قدیمی پیشنٹ ہے اس کا 91-92 میں ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ ایک میرے پاس پیشنٹ ہے جس کا 93 میں ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقریباً 30 سال گزر گئے ٹرانسپلانٹڈ لیور کے ساتھ۔ یہ پائنیئرز پاکستان کے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسپلانٹ والے لوگ تھے۔ تو بلکہ ان میں سے ایک پیشنٹ نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے جگر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جو دوسرے دوست ہیں وہ جگر کے ٹرانسپلانٹ والے مریضوں کو اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے کاؤنسل کرتے ہیں کہ بھیا میں نے کرایا تھا اور میں بالکل ٹھیک ہوں، بھاگتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، نارمل زندگی گزارتا ہوں۔ تو سینکڑوں مریض ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے دیکھے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ٹرانسپلانٹ سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ وسائل اگر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور آپ کا ڈونر اویلیبل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، تو وہ تکلیف دہ زندگی جو کہ ہیپیٹک سیروسس کے بعد آتی ہے اس سے بچت کے لیے اور اس کے علاج کے طور پر ٹرانسپلانٹ ایک اچھی موڈیلٹی ہے۔ جگر کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی سی کے علاوہ بھی جگر کو سکیڑ دیتی ہیں، اور ان میں بھی ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ جگر کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے بہت سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، جس طرح ہیپیٹائٹس بی میں ہم ہیپیٹائٹس بی کا کوانٹیٹیو DNA مقدار ناپنے والا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہیپیٹائٹس سی میں ہم ہیپیٹائٹس سی کا کوانٹیٹیو RNA مقدار ناپنے والا PCR ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تشخیصی ٹیسٹ ELISA ہے پہلا، اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو ہم PCR کی طرف جمپ کرتے ہیں، لیکن ELISA کی بیس کے اوپر کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہم نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ کیا NTHCV نیگیٹو ہو جاتا ہے؟ بہت کم چانس ہے۔ PCR تو نیگیٹو ہو جاتا ہے، لیکن جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے NTHCV وہ ہائی مائی نیگیٹو نہیں ہوتا۔
ہیپیٹائٹس بی کا اسکریننگ ٹیسٹ کچھ لوگوں میں نیگیٹو ہو گیا جب ان کا وائرس ڈیڈ ہو گیا۔ اسی طرح وہ مریض جو آٹو امیون ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں یا پرائمری بلیری سیروسس کا شکار ہیں، یہ وہ مریض ہیں جن کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کو بھی، فیملیز کو بھی اور پیشنٹس کو بھی، بیکاز ایونچولی تو ان لوگوں نے ٹھیک نہیں ہو پانا، بہت لمبا عرصہ بیماری کے ساتھ لڑنا ہے اور آخر میں شاید ٹرانسپلانٹ ہی ہمارے پاس آپشن بچے اگر خدا نخواستہ یہ زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک سپورٹ پروگرام بنانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، حل ڈھونڈنا ہے ان بیماریوں کا، اور اپنے ملک میں ہمیں بچاؤ کرنا ہے ہیپیٹائٹس کے پھیلاؤ کا۔ ہیپیٹائٹس کے پھیلاؤ کے بچاؤ کے لیے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہیپیٹائٹس پھیلنے کی طریقہ کار کو سمجھنا پڑے گا۔ اے اور ای کا ہم بتا چکے، بی اور سی کو پھیلنے کے لیے نیڈل یا بلیڈ ہی قصوروار ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن اور شیو کروانے والا بلیڈ اور ٹیکا لگوانے والی نیڈل اور کان اور ناک چھدوانے والی نیڈل۔ جب آپ نے نیڈل یوز کرنی ہے آپ نے نئی نیڈل یوز کرنی ہے، یہ نہیں کہ جی اسٹرلائز ہوئی ہے، سرجری کروانی ہے، انسٹرومنٹس آپ کے پوری طرح پراپرلی اسٹرلائزڈ ہوں یا نئے ہوں۔ ہمارے دیہات میں اور ایون شہروں میں بہت سی سرجریز ایسی ہیں، ٹانکا لگوانا ہے وہ جی بس لا دیتا ہے، کوئی گل نہیں، فورسپ نہیں، صاف سی تو لیا سی نو، آٹو کلیوڈ properly sterilized instruments, autoclaved اور properly sterilized instruments پہلا ہمارا ہتھیار ہے۔ دانت کا کوئی پروسیجر کروانے جا رہے ہیں، کوئی اس میں لڑائی والی بات نہیں ہے، ڈاکٹر سے پوچھ لیں یا ڈینٹسٹ سے پوچھ لیں، ہمارے چونکہ ٹیکنیشینز کام کر رہے ہوتے ہیں، اسے کہیں بھائی آپ کی مہربانی ہے کہ یہاں تو ڈسپوزیبل چیز لیں یا پلیز یہ پراپرلی آٹوکلیوڈ میرے اوپر یوز کریں، کسی اور مریض پہ استعمال کیا گیا انسٹرومنٹ مجھ پہ استعمال نہ کیا جائے۔ کان چھدوانا ہے، ایک ہی نیڈل سے گاؤں میں لائن لگی ہوئی ہے اور بچیوں کے کان چھیدتے جا رہے ہیں، ایک بھی خدا نخواستہ انفیکٹڈ مریض ہے تو باقی سب میں ہونے کا ڈر ہے۔ اسی طرح ٹیکا بلا وجہ نہ لگوائیں، سرنج کا استعمال صحیح کریں، بلا وجہ سرنج کا استعمال نہ ہو، کیونکہ بہت سی بیماریاں ہیں جو نیڈل ٹرانسمیٹڈ بیماریاں ہیں۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں خوددارہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ نشہ چھوڑ دیں۔ ہیپیٹائٹس کو اگر ہم نے بھگانا ہے اور اس سے بچنا ہے اور ملک میں حفاظت کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے بلڈ ٹرانسفیوژن سیفٹی اور بلڈ ٹرانسمیشن سیفٹی پہ بات کرنی پڑے گی۔ نیڈلز، انسٹرومنٹس، سرنجز، پروسیجرز اور اس کے بعد ٹرانسفیوژنس۔ کبھی بھی انسکرین بلڈ نہ لگوائیں اور سکریننگ ہمیشہ اچھی لیب سے کروائیں۔ کٹ سکریننگ کے اوپر بلڈ نہ لگوا لیں، اول تو ضرورت انتہائی ہو تو خون لگوایا جائے، ورنہ خون بنانے کی جو ادویات ہیں انجیکٹیبل اور ڈرپس، ان کے ذریعے ہم خون کو بنا سکتے ہیں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بچاؤ سب سے بہترین علاج ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچیں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں تو اے اور ای سے بچیں، گندی جگہ سے نہ تو کھائیں نہ پئیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہیپیٹائٹس ایک جان لیوا مرض ہے، ہمیں اس کے خلاف ایک مؤثر حکمت عملی سے چلنا ہے اور انشاءاللہ آنے والی جنریشنز کو جگر کی بیماریوں سے بچانا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قاسم علی فاؤنڈیشن کا کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا، بہت سے ڈاکٹرز کے ذریعے بہت سے مریضوں تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ بیماریوں سے کس طرح بچنا ہے، ان کا کس طرح علاج کرنا ہے اور ان سے کس طرح ہم ایک بہتر طریقہ کار سے نبرآزما ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور مریضوں کے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے پہ میں اس ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔